बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, हाँ साहब हुकूमत में रहकर जिन स्कैंडल पर अपने खदशात का इजहार कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। यानी उनकी हुकूमत में रहने के बावजूद उनके स्कैंडल्स अब एक एक करके खुल रहे हैं। और जिस काम से बचने के लिए उन्होंने गैर आइनी तरीके से असम्बली तहलील की, वो काम तो नहीं रुका, बल्कि वो काम पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हुआ है। एक के बाद एक शख्सियत सामने आ रही है जो कि खान साहब की सदाकत और अमानत के ऊपर बहुत से सवाल उठाती है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर, उनके बाद अलीम ख़ान, और अब फिर फ़रा साहिबा के किस्से, फ़रा उर्फ गोगी के किस्से, और अब डॉक्टर आमिर लियाकत। बकौल साबिक़ MNA PTI डॉक्टर आमिर लियाकत के मुताबिक इमरान खान ने फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश की। मैं खान साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं है। हम लोग गद्दार नहीं हैं। आपने अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है। और मैं तो था भी नहीं वोटिंग में। मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे। मैंने तो वोट दिया ही नहीं, और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ होंगे जो गद्दार नहीं है। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा कि मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, और भी बहुत कुछ जानता हूं। अगर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। चुप बैठा हूं, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं तो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे। जाली खत है वो, जाली खत है। लिखाया गया वो खत आसद साहब से, और शाह महमूद कुरैशी इसमें शामिल है। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। तुमने फौज में बगावत कराने की कोशिश की। तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे भाजपा को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा बाप नहीं हटा सकता, तुम्हारा बाप भी हटा नहीं सकता। हटाओ, कर लो कोशिश। और जो डेंटिस्ट बैठा है ना, डेंटिस्ट ऐवान सदर में डेंटिस्ट, उसको बोलो ज़रा यहीं करना छोड़ दे और उल्टे सीधे अहकाम जारी करना छोड़ दे। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ खास तौर पर कि जिसकी हम सियासत को बुरा कहते रहे, जिसके लिए हम बुरा भला कहते रहे कि ये फारिग आदमी है, सियासत की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी। ये आसिफ अली जरदारी नहीं, ये आसिफ अली बेदारी बन के सामने आया। अब ये मत कह देना मैं उसके साथ मिला हूँ। तो डॉक्टर आमिर लियाकत ने भी इमरान खान साहब की वो कर दी है कि जो शायद वो तोक़ो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आमिर लियाकत बहुत बड़े फ़ैन थे इमरान खान के। और अब उन्होंने जिस तरह उनकी अगर वीडियो देख लें, उन्होंने खान साहब की जो इज़्ज़त अफजाई की है, वो PTI का कोई कारकुन नहीं कर सकता है। क्योंकि जो PTI में रहने वाले लोग हैं वो मेरा ख्याल है बेहतर जवाब दे सकते हैं PTI वालों को, क्योंकि उनकी तरबियत ऐसी हुई है ना। तो अगर आप डॉक्टर आमिर लियाकत की ज़ुबान सुने तो उन्होंने यानी इमरान खान को तो उन्होंने आइन का गद्दार कह दिया है, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत कहते हैं कि आपने हमें गद्दार कह दिया। तो लगता ही हो कि खान साहब के करीबी बंदे अब उनके जो राज हैं वो फाश करना शुरू हो गए हैं, और खान साहब की करप्शन और खान साहब की जो शख्सियत का दूसरा पहलू है उसके कई रुख खुलकर सामने आ रहे हैं। और बकौल साबिक़ MNA और PTI के रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत के मुताबिक, जो PTI में नहीं रहे, उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान ने उनको बुलाकर कहा था कि वो जनरल बाजवा को फारिग कराने वाले हैं। तो डॉक्टर आमिर लियाकत ने इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने फ़ौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की है और वो इस मामले में गवाही देने के लिए तैयार है। तो कहने वाले कहते हैं कि पहले जहांगीर तरीन बोला, फिर अलीम ख़ान बोला, डॉक्टर आमिर लियाकत बोला, उज़्मा कारदाद बोली, और अब कहने वाले कहते हैं कि दुआ करें कि मुराद सईद साहब न कहीं बोल पड़े, क्योंकि अगर मुराद सईद बोलेंगे तो फिर उनका बोलना कुछ और ही होगा। तो खान साहब ने जब इंटरव्यू में कहा था कि मेरे ऊपर इन्होंने बहुत सारे स्कैंडल्स हैं और मैं इक़्तिदार से निकला तो मेरी इन्होंने जो है वो सारी स्कैंडल्स सामने आ जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने हुकूमत छोड़ने की बजाय गैर आइनी तरीके से असम्बली तहलील की। अब इसके हवाले से भी मेरे पास एक बड़ी ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि मनसूबा साजों ने यह तय कर लिया
کہ اپوزیشن کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جائے گا. یہ ون لائنر ہے اور اس ون لائنر کو آپ ذہن میں رکھیں. میں اس کے آگے آپ کو ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کہ اس بات کے باوجود کہ منصوبہ سازوں کو اس کا علم ہے کہ خان صاحب ان کے حوالے سے کیا خیالات رکھتے اور کیا کرنے والے تھے، لیکن وہ کہتے رہے کہ یہاں بھی ذاتی مفاد کا مسئلہ ہے، قومی مفاد کا معاملہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کیا سوچ رہی ہے اور سپریم کورٹ کا جو موڈ اور مزاج کیا ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں جس کیس کی سماعت ہو رہی ہے اس کیس کے بارے میں اب لوگ کہنے لگ پڑے ہیں کہ چور اور چوکیدار ملے ہوئے ہیں. یعنی یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، عدلیہ اس کیس کا جلد فیصلہ نہیں کرنا چاہتی اور وہ بہت سارا ٹائم حکومت کو دے رہی ہے، اور حکومت کو ٹائم دینے کے پیچھے بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ شاید اس کی مہلت مانگی گئی ہے یا وہ کام نپٹائے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو منصوبہ سازوں نے منصوبہ بنایا ہے اس کے مطابق الیکشن 6 ماہ بعد ہوں گے، 3 ماہ بعد نہیں ہوں گے. یہ میرے ذرائع ہیں، میرے سورسز ہیں جو کہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اکاموڈیٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو اگر اپوزیشن کو اکاموڈیٹ نہیں کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد والا پروسیس ہے یہ پھر یا تو نہیں ہوگا، یا پھر اگر تحریک عدم اعتماد والا پروسیس ہوگا تو وہ کسی کنڈیشن یا کسی شرط کے تحت ہوگا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے اپوزیشن کو یہ اس بات کے اوپر لایا جائے کہ وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر لے لیکن اس کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو کرنے والا کام کر لے. کچھ اس قسم کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. جب اپوزیشن کو یہ آفر کی گئی تھی کہ خان صاحب سیف پیسج چاہتے ہیں اور وہ انتخابات چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ 3 ماہ ان کی حکومت چلنے دی جائے اور 3 ماہ اس کے اگلے 3 ماہ کے بعد وہ انتخابات کرا دیں گے، اسمبلیاں توڑ دیں گے، لیکن اپوزیشن نے اس کو انکار کر دیا. تو اب کہنے والے کہتے ہیں کہ منصوبہ سازوں نے اس پورے کھیل کے اندر جو نتائج اخذ کیے ہیں یا اس کھیل کو اس گیم کے اندر مقصد کیا تھا خان صاحب کو اس قدر دباؤ میں لانے کا، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور یہ جو ساری فضا کریٹ ہوئی جس میں خان صاحب کو سہولت کاروں نے سہولت بھی نہیں دی، اس کے پیچھے جو اصل مقصد تھا وہ خان صاحب کو کٹ ٹو سائز کرنا تھا، ان کو اوقات میں لانا تھا. خان صاحب کی گردن میں بھی اچھا خاصا موٹا سریا آ گیا تھا اور اب وہ سریا کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ سریا نکل چکا ہے، اور جب سریا نکل چکا ہے تو پھر ان کو اقتدار سے نکالنے کی جلدی اب کسی کو نہیں رہی. تو ان کو ٹائم دیا جائے گا، پھر ان کو ٹائم دے کر ان کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کس طریقے سے دوبارہ مینیج کیا جائے. تو اس کے لیے فارمولے جو ہے وہ تلاش کیے جا رہے ہیں. وہ فارمولہ یعنی سب سے پہلے تو جو اسمبلی توڑنے والا معاملہ ہے اس کو اتنا پرانا کیا جائے گا کہ اس کے بعد الیکشن کا ماحول بنایا جائے گا کہ جی الیکشن جو ہے وہ ضروری ہے، اور بات بہت آگے نکل گئی ہے. تو طاقتور حلقے اس بات پر تو راضی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ناکام ہے، وہ چل نہیں پائے اور ان کو ہٹا دینا چاہیے، لیکن وہ اپوزیشن کو بھی پوری طرح اکاموڈیٹ کرنے پہ راضی نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان اکیلا ہے، کٹ ٹو سائز ہے اور اب وہ قابو میں آسانی سے آ جائے گا. اپوزیشن جو ہے اس میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے لوگ ہیں، کوئی لیفٹ جائے گا کوئی رائٹ جائے گا، تو اپوزیشن کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت یعنی ایک ہجوم ہے، یہ بھیڑ بکریاں ہیں، یعنی ایک ریوڑ بن چکا ہے، کیونکہ اس میں کئی سیاسی جماعتیں اور کئی سیاسی رہنمائیں، اور ہر سیاسی رہنما اپنی جگہ جب بات کرتا ہے تو اس کی بڑی ویٹیج ہوتی ہے. مریم نواز بات کریں، شہباز شریف کریں، بلاول بھٹو کریں، مولانا فضل الرحمان کریں، تو شاہد خان عباسی کریں، تو اپوزیشن کے اندر بہت سے قادور رہنما موجود ہیں اور سب اپنی اپنی یعنی انڈیپینڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اپنی اپنی اتھارٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو خان تو بیچارہ کل ہے، آسانی سے قابو آ جائے گا. وہ جو اس کو تھوڑی سی غلط فہمی تھی کہ وہ بڑا پاپولر ہے اور بڑا یعنی کامیاب ہے اور اس کی حکومت بڑی اچھی چل رہی ہے، وہ غلط فہمی کے سارے کیڑے ان کے جو ہیں وہ جو مر گئے. تو اب انہوں نے ہی ریکویسٹ کی اور وہی اس معاملے میں یعنی ان لوگوں کو لوپ میں لیا انہوں نے جن لوگوں نے خان صاحب کو اقتدار میں لانے میں ان کی مدد کی تھی. تو اب واپس وہ اپنے مربی اور مہربان لوگوں کے پاس پہنچ چکے ہیں. اسی وجہ سے
مولانا فضل الرحمان نے بھی آج اس کے اوپر پریس کانفرنس کی اور ایک انٹرویو دیا آج ٹی وی کو، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو غیر جانبدار تھے یا نیوٹرل تھے وہ نیوٹرل نہیں رہے. تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک بدل چکے ہیں، اور اپوزیشن کو بھی اب وہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں رہی، جس سہولت کی وجہ سے اپوزیشن بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. تو معاملہ اب اس حد تک جو ہے نا یعنی آگے بڑھ چکا ہے. اب یہ ایک جو تبدیلی آئی ہے یعنی یہ تو میرے ذرائع نے بتایا کہ اس طرح کی سوچ ہے، لیکن اب جو ڈاکٹر عامر لیاقت نے کلیم کیا اس کے بعد بھی کیا منصوبہ سازوں کے منصوبے وہی رہیں گے؟ یہ سوالیہ نشان ہے. ویسے تو میرا خیال ہے کہ وہی رہیں گے. اس کی وجہ یہ کہ انہیں بھی اندازہ کہ لڑائی میں پھر سب کچھ جائز ہوتا ہے. اگر خان صاحب ایک طرف بیٹھ کے جنرل باجوہ کو ہٹانے کی باتیں کر رہے تھے تو دوسری طرف بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران کی گیم ختم ہو چکی ہے، یہ اب یعنی ناکام حکومت ہے، گورننس ناکام ہے. تو دونوں طرف سے ایک ہی جیسے جذبات کا اظہار تھا، اور اب چونکہ وہ نکل گیا ہے سارا جو درمیانی ایک گیپ تھا، اب سمجھ آ گئی خان صاحب کو کہ وہ تنہا تنہا یہ کام نہیں کر سکتے، اور اگر وہ فوج نے ان کی مدد نہ کی یا کسی اور ادارے نے ان کی مدد نہ کی تو پھر وہ گرفتار بھی ہو جائیں گے، وہ جیل بھی جائیں گے، ان کے اوپر کیسز بھی بڑے ہیں اور ان کی کہانیاں بڑی کھلیں گی. لیکن کہانیاں تو کھلتی جا رہی ہیں، اس بات کے باوجود کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے آ کر کہہ دیا کہ وہ جنرل باجوہ کو ہٹانا چاہتے تھے اور وہ ان کو بتایا گیا. تو یہ بات تو کافی لوگ جانتے ہیں، لیکن اس بات کا اقرار چونکہ کوئی نہیں کرتا، نہ خان صاحب کریں گے نہ کوئی اور کریں گے. تو خان صاحب کے جو مبینہ خط کی کہانی ہے نا وہ اپنی جگہ ایک مسٹری بن چکی ہے. اس مبینہ خط میں یعنی وہ بات جس کا ذکر پورے نہیں تھا پورے فسانے میں، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے کہ خط کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی اور خط بھی نہیں تھا. اور یہ بھی ڈاکٹر عامر لیاقت نے دعویٰ کیا کہ یہ جو خط لکھا گیا یہ لکھا نہیں گیا بلکہ لکھوایا گیا. یہ دانستہ ایک ایسی پلاننگ کی گئی ہے، ڈرامے کا ایک پلاٹ ہے جس کو ظاہر کر کے یعنی خان صاحب نے مظلوم بننے کی اور شہید بننے کی کوشش کی ہے. اور اس کے اوپر پھر جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس نے اجلاس میں شرکت کر کے اس کے اوپر جو اپنی رائے دی یا اس کے اوپر جو نقطہ نظر دیا اس کو جواز بنا کر قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی. اب اصل سوال تو یہ کہ عمران خان صاحب کے پاس تو یہ رائٹ ہی نہیں تھا کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتے، ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد ٹیبل ہو چکی تھی. تو انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے. یہ بات سپریم کورٹ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، اور سپریم کورٹ جس کے پاس کوئی نہیں گیا کیس لے کر، یہ بات آج 4 دن بعد لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی کیس لے کے نہیں گیا. کیس تو خود سپریم کورٹ نے لیا آج خود نوٹس، اور اپنے پاس کیس لے کے بیٹھ گیا، بلا کے لوگوں کو پوچھ رہی ہاں بھائی دسو کی کرنا ہے، اور جو کوئی بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں انج نہیں انج. تو اب سپریم کورٹ نے وہ کیس اس لیے پکڑ لیا کہ جب سپریم کورٹ میں کیس ہے تو کوئی بھی اس پر بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے، ہچکچاتا ہے، اس لیے کہ توہین عدالت ہو جائے گی، کنٹیمپٹ لگ جائے گی، اور پھر سب سے بڑی عدالت کے اوپر آپ انگلیاں بھی نہیں اٹھا سکتے. اور چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے، چاہے ان کو کوئی ان کے بارے میں کیسی بھی رائے رکھتا ہو، لیکن ان کے بارے میں بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے. وہ ایکس ہو جائیں جسٹس عاقب نثار کی طرح، جسٹس گلزار کی طرح، جسٹس افتخار کی طرح اور جسٹس کھوسا کی طرح، تو پھر تو آپ بات کر سکتے ہیں، پھر ان کے فیصلوں کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ سٹنگ جج ہیں تو ان کے فیصلوں کے اوپر یا ان کی کنڈکٹ کے اوپر ابھی آپ کو زیادہ بات کر نہیں سکتے. لیکن جو اوور آل پرسیپشن ہے، جس کے بعد یعنی جو اوور آل تاثر بن رہا ہے، وہ تو آپ بتا سکتے ہیں. اور وہ تاثر یہ بن رہا ہے کہ عدالت کو کوئی جلدی نہیں ہے، عدالت بڑے اطمینان سے، سکون سے، اور یعنی ان کے لیے افطاری بڑی امپورٹنٹ ہے. ملک کی اسمبلی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، اور وزیر اعظم جن کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا کہ وہ نگران وزیر اعظم ہیں، وہ ابھی تک وزارت عظمیٰ انجوائے کر رہے ہیں، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اداروں کے اوپر اصولی طور پر تو دباؤ آ جانا چاہیے، کیونکہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں، اب تو کوئی ایک جماعت پیچھے نہیں رہ گئی، نون لیگ، JUIF، پیپلز پارٹی، سب اس پر بات کر چکے ہیں، اور سب اس بات کا مطالبہ کر چکے ہیں کہ یہ خط جو ہے وہ سامنے لایا جائے، اور اگر ہم غدار ہیں تو پھر فوج بتائے ہمارے بارے میں. تو فوج سے سارے سوال کر رہے ہیں. اب فوج جو کل عمران خان صاحب کو کہہ رہی تھی ہم آپ نیوٹرل ہیں، خان صاحب مدد مانگ رہے تھی، فوج کہتی نہیں تو نیوٹرل ہو گئے ہیں. اب اپوزیشن کہہ رہی ہے خط لاؤ، وہ کہتے نہیں ہم تو نیوٹرل ہیں. تو مسئلہ یعنی یہ اب کہانی جو ہے نا وہ پلٹ گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا وہ سیٹیں بدل گئی ہیں یا وہ کھلاڑی بدل گئے ہیں، گیم وہی ہے، لیکن وہ جو پوزیشن ہے نا وہ چینج ہو گئی ہے.
لیکن فوج اپنی پوزیشن کلیئر کر رہی ہے. انڈائریکٹ رائٹر ایک خبرسا ایجنسی ہے اس کے کہا ہے کہ وزیر عمران خان کے حکومت گرانے میں امریکی سازش کے الزام کے معاملے پر انہیں کوئی یعنی قابل اعتماد شواہد نہیں ملے, اور انہوں نے یعنی سیکورٹی ایجنسیوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی اپنے طریقے سے کہ کیا خط میں واقعی دھمکی دی گئی ہے یا کوئی جو الزام لگا رہے ہیں عمران خان وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہم نے وزیر اعظم کو بھی بتا دیا تھا کہ آپ جو نتیجہ آپ اخذ کر رہے ہیں وہ نتیجہ وہ نہیں ہے, اور سیکورٹی ایجنسیوں کو وزیر اعظم کے الزام کی تصدیق کے قابل اعتماد شواہد نہیں ملے. خان صاحب نے کہا تھا اور ڈپٹی اسپیکر نے کہا تھا کہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس نے حکومت کو گرانے کی سازش کی تصدیق کی ہے. تو یہ خبر بھی ایک یعنی غیر ملکی خبرسا ایجنسی کے ذریعے آ رہی ہے. فوج کی جانب سے براہ راست اس کے اوپر کوئی وضاحت اور کوئی کلیئرنس نہیں آ رہی. اب چونکہ سارے جو نیشنل لیڈر ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, وہ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ فوج اس کے اوپر بتائے, لیکن فوج ان کہہ دی جی ہم تو نیوٹرل ہو گئے. مریم نواز نے اس پر بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی, اور وہ خیر دیر سے بولی, ان کو پہلے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی. انہوں نے آ کے کہا کہ یہ جو سپریم کورٹ میں درخواست ہے وہ ہم نہیں لے کے گئے, اور یہ درخواست ہماری طرف سے نہیں, یہ پاکستان کے آئین کی درخواست ہے, اور آئین درخواست گزار ہے کہ جناب مجھے توڑا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جس بدترین طریقے سے عمران خان نے آئین کو توڑا ہے کسی ڈکٹیٹر نے بھی نہیں توڑا. تو اسی لیے انہوں نے خیر آپ کو پتہ مریم نواز جب بولتی ہیں تو وہ بہت زیادہ اتھینٹسٹی سے بولتی ہیں, ان کی بولنے میں بڑی جان اور بڑی لاجیکلی بات کرتی ہیں. اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بھی انہوں نے گھر جانا تھا, اور گھر انہوں نے اسمبلی توڑنے سے بھی جانا تھا. لیکن یہ اسمبلی توڑنے کی طرف کیوں گئے؟ اسمبلی توڑنے کی طرف یہ صرف اس لیے گئے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر کوئی اور جماعت اپوزیشن میں سے آ گئی, چاہے وہ مہینے کے لیے اقتدار میں آئی, وہ مجھے نہیں چھوڑے گی, کیونکہ ان کے خلاف اتنے بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈلز ہیں کہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک دن بھی حکومت سے باہر رہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کا آئین 4 ڈکٹیٹرز نے اتنے بدترین طریقے سے نہیں توڑا جتنی بے شرمی سے آئین پاکستان پر حملہ عمران خان نے کیا, اور صرف چند دن اقتدار سے چپکے رہنے پر, اور صرف اس لیے کہ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے. تو کب تک بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اور اصل سوال مریم نواز نے کیا ہے, انہوں نے پوچھا ہے وہ سفیر کہاں ہے, وہ بندہ کدھر گیا جس نے خط لکھا تھا, اس کو آپ نے راتوں رات امریکہ سے برسلز بھجوا دیا, اس کے بعد اس کو کیموفلاج ہو گیا. ان تو بلاؤ, انہوں تو پوچھو خط لکھا بھی کہ نہیں, اور کیا واقع دھمکی تھی کہ نہیں. بندہ غائب, یعنی مدعی چست گواہ چست. خاص صاحب ایک خالی خط لے کے, خالی کاغذ لے کے جیب میں لہرا رہے ہیں, اور قوم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسے ہی ٹرک کی بتی کہتے ہیں. اسے نہیں کہتے تو اور کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک بتی خاص صاحب نے نکالی, قوم کو دکھائی, اور وہ بتی قوم نے صدقنا امرنا پکڑی, اور پھر خاص صاحب نے واپس ڈال لی. تو اس پہ جو مریم نواز نے کی ہے وہ پھر ٹو دی پوائنٹ آئی ہیں اور زبردست آئی ہیں. کانٹینٹس تو آپ بتا چکے ہیں. آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ پوری اپوزیشن, بلکہ 197 ارکان جو ہیں اور اپوزیشن کی تمام پارٹیز جو ہیں وہ سازش میں شامل ہیں. آپ نے ان ممالک کے نام بھی لے دیے جو آپ کے خیال میں سازش میں شامل ہیں, اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کہاں بیٹھ کے سازش تیار ہوئی. سب کچھ آپ نے بتا دیا, تو وہ آپ نے خط کیوں نہیں دکھایا؟ خط کے تو سارے کانٹینٹس آپ نے خود بتا دیے عوام کو, تو وہ خط نہیں آپ نے دکھایا. وہ خط آپ نے اس لیے نہیں دکھایا کہ وہ خط سرے سے تھا ہی نہیں, اور وہ جو آپ جیب میں لے کے پھر رہے تھے اور آپ نے جلسے میں دکھایا تھا وہ ایک خالی کاغذ تھا. اگر اتنا ہی وہ خط تھا اور کوئی سازش تھی تو آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے وہ خط کو رکھنا چاہیے تھا, پاکستانی قوم کو وہ خط دکھانا چاہیے تھا. اور جو شخص جس کا نام عمران خان ہے, چند دن کرسی سے چمٹے رہنے کے لیے پورے آئین کو کے اوپر خود کش حملہ کر سکتا ہے, پاکستان کا تمسخر بنا سکتا ہے, تماشا بنا سکتا ہے, آئین کو توڑ سکتا ہے, وہ یہ بات اگر کہے کہ میں نے اس لیے وہ خط نہیں دکھایا کہ قومی سلامتی کا مسئلہ تھا, تو مجھے تو ہنسی آتی ہے اس بات پہ.
آئین توڑنا آپ کے لیے آسان ہے لیکن خط دکھانا آپ کو مشکل لگتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ خط جو تھا اس میں کوئی ایسی نہ کوئی بات تھی نہ ذکر تھا. منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس خط کو ڈرافٹ کیا گیا, جس کو یہ کیبلز یا مراسلے کا نام دیتے ہیں. یہ منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس کا سارا سیاسی نوک پلک جو ہے وہ درست کی گئی. اور کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خط جب عوام کے سامنے آئے گا یا قوم کے سامنے آئے گا یا میڈیا کے سامنے آئے گا تو پول تو کھل جائیں گے, کیونکہ حکومت تو ایک ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ وزیر اعظم ایک کھڑا ہو کر جھوٹ بول دے اور وہ اس کا جھوٹ چل جائے. کیونکہ حکومت کے اندر اور بھی بہت سارے ادارے انوالوڈ ہوتے ہیں, بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, جو ان کے سامنے اگر آپ یہ خط رکھتے جو کہ آپ نے نہیں رکھا تو آپ کے خط کا تیا پانچا تو فوراً ہو جاتا. اور پھر آپ نے منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس خط کی ڈرافٹنگ کی, اور جس وقت یہ خط کا ڈرامہ آپ نے اگلے دن کرنا تھا اس سے ایک دن پہلے آپ نے پاکستانی جو امبیسڈر ہیں یا ہائی کمشنر ہیں جو امریکہ میں, ان کو آپ نے راتوں رات برسلز اسمگل کرایا. ان کو راتوں رات برسلز بھیجا, امریکہ سے ان کو برسلز بھیجا, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ خط کا جب یہ ڈرامہ سامنے آئے گا تو اگر امبیسڈر اس ملک میں ہوا تو اس سے سوال ہوں گے. کہاں ہیں وہ امبیسڈر صاحب؟ آج میں سوال کرنا چاہتی ہوں جو اس خط کے مین کردار ہیں وہ کہاں ہیں؟ اگر اتنی سچی بات تھی کہ ان کو میڈیا کے سامنے پیش کریں, ان کو سپریم کورٹ میں آج پیش کریں اور بتائیں کہ کیا سازش ہوئی ہے. تو یہ خط نہ تھا نہ ہے, یہ ایک ڈرامہ تھا جس کا پول اب کھل بھی رہا ہے اور بہت جلدی کھلنے بھی والا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ قومی سلامتی کے اعلامیے کا غلط استعمال کیا گیا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی عمران بچاؤ کمیٹی نہیں ہے. مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ ملٹری ادارے اس کی وضاحت کریں. تو اب سب لوگ اس کے اوپر یعنی ایک زبان ہو چکے ہیں کہ ملٹری ادارے اس کی وضاحت کریں, اور ادھروں کوئی یعنی گل ہی کوئی نہیں. تو سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہاں سے کوئی خیر کی خبر نہیں, اور عسکری اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہاں سے ان کو خیر کی خبر نہیں مل رہی. تو اسی سے سمجھ آئے کہ کہانی کا کیا ہے اور کس طرف جا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں ان تیلوں میں تیل نہیں. تو ان تیلوں میں تیل تو بہت ہے لیکن اپوزیشن کے لیے نہیں ہے. تو اب اپوزیشن کے کان کھڑے ہو گئے کہ ساڈے نال کیوں ہے. تو مولانا فضل الرحمان نے پھر اس پر آ کے انہوں نے بھی بات کی ہے, اور انہوں نے آ کے کہا کہ جناب یہ تو جو ہے وہ ادارے اپنی پوزیشن واضح کریں. پہلے انہوں نے کہا تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پوزیشن واضح نہیں کی تو پھر اس پر لگتا یوں کہ کہانی جو ہے پھر دوسری ہے, یعنی اب غیر جانبداری نہیں رہی. یہ اب معاملہ تو صرف جا رہے ہیں کہ خان صاحب کا آلموسٹ کہہ لیں کہ کم بیک ہے, اور کم بیک اس لیے کہ اب وہ اچھے بیوی بچے بن کے کام کریں گے. لیکن یہ طے ہے کہ الیکشن اگلے 6 مہینے میں, یعنی 6 مہینے کا ٹائم فریم ہے, اور بجٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب یا نگران حکومت پیش کرے گی. اب نگران حکومت میں بھی کون لوگ ہوں گے وہ بھی آپ کو سامنے یہ ساری چیزیں, کہ اس کے لیے انہوں نے جسٹس گلزار کا نام دیا تھا. اور اب چونکہ جیسے جیسے سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس لمبا ہوتا جائے گا اور وہ ٹائم نکلتا جائے گا نگران حکومت کے لیے نام دینے کا, نگران وزیر اعظم بنانے کا, تو کوئی نہ کوئی نگران آ کے بیٹھ جائے گا, اور پھر عدالت جو ہے وہ یعنی دیکھتی رہے گی. ویسے عدالت نے یہ کہا ہے منگل کے روز کہ وہ بدھ کو فیصلہ سنائے گی. تو اگر عدالت آج فیصلہ سنا دیتی ہے, اگر آپ اس کو زیادہ آپٹمسٹک ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ واقعی عدالت آج اس کے اوپر کوئی فیصلہ سنا دے گی, اور جس میں عدالت نے کوئی 1-2 ریمارکس بھی آج دیے, اور ریمارکس کو دیکھتے ہوئے یعنی یہ سمجھا گیا کہ عدالت شاید سمجھتے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ درست نہیں ہے اور اس کے اوپر ہونا چاہیے, یعنی اس کو واپس ہونا چاہیے. تو دوسری سٹوری فرح خان کی چل رہی ہے. خاتون البشرا بی بی کی دوست فرح خان, ان کی جو مبینہ کرپشن ہے اس کی داستانیں منظر عام پر ہیں. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جی فرح خان جو ہے وہ بیرون ملک جا چکی ہیں, ان کے شوہر بھی بیرون ملک جا چکے ہیں, اور انہوں نے بہت زیادہ یعنی ان کے بارے میں کہا ہی جا رہا ہے. علیم خان نے الزام لگائے تھے, اب کچھ اور لوگ بھی الزام لگا رہے ہیں. تو مریم نواز نے بھی اس پر پہلے کہا تھا کہ انہوں نے تقرر و تبادلوں کے نام پر لوٹ مار مچا رکھی ہے.
آج مسلم لیگ نون والے چڑھے رہے اس کے اوپر, اور مفتہ اسماعیل نے بھی کہا کہ فرح خاتون اول کی دوست اور کسی کی فرنٹ وومن تھیں, وہ پنجاب کے جہاز پر دبئی روانہ ہوئی. ان کے ہاتھ میں جو بیگ تھا وہ $90,000 کا تھا, یعنی کوئی کروڑ سوا کروڑ یا 1.5 کروڑ پہ بنتے ہیں. تو اس پر ان کے گاؤں کی بھی کوئی ویڈیو شوڈیو سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا کہ جی ان کے گاؤں کی چند سال میں قسمت بدل گئی ہے. پہلے یہ کوئی دور دراز گاؤں تھا, کوئی کھنڈر شنڈر تھے, اب وہاں پہ آپ دیکھیں تو بڑا لیوشلی اور سڑکیں وڑکیں بنی ہوئی ہیں. تو ان کی کرپشن کی داستان اور ان کی تصویریں میڈیا پر زیر گردش ہے. ان کے حوالے سے الزام لگائے جاتے ہیں کہ وہ پاکستان میں یعنی پنجاب کے اندر وہ ایکچولی وہ تھیں وزیر اعلیٰ. یہ مریم نواز نے بھی آج الزام لگایا کہ اصل وزیر اعلیٰ تو فرح عرف گوگی تھی, اور اب وہ باہر چلی گئی ہیں اور وہ UAE گئی ہیں, اور 3 اپریل کو وہ گئی تھیں EK 623 یہ جہاز کا نمبر ہے جس پر وہ گئیں. اب دبئی میں گھوم پھر رہی ہیں اور وہاں پہ پارٹیوں میں شرکت کر رہی ہیں. تو ان کے حوالے سے مریم نواز نے کہا کہ وہ انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے لایا جائے گا. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خط کا معاملہ جو ہے نا وہ بھی لٹکے گا, وہ ابھی اتنی جلدی ریپ اپ نہیں ہوگا. اور سپریم کورٹ اگر آج اس پہ فیصلہ, آج بھی ویسے ممکن نہیں ہے اس پہ فیصلہ آئے, اس کی وجہ یہ کہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی دلائل دینے ہیں اور انہوں نے مہلت مانگی ہوئی تھی کہ مجھے 2 دن کی مہلت دے دیں. پھر انہوں نے کہا میرا یہ آخری کیس ہے اور میں یہ آخری کیس جو ہے وہ یعنی اس کے اوپر اپنے دلائل دینا چاہتا ہوں. تو اس کی سماعت آج یعنی بدھ کو 11:30 بجے ہونی ہے, اور اس میں جو اجلاس ہوا تھا 31 مارچ کو اس کی قومی اسمبلی کے منٹ منگائے گئے ہیں. اس میں اجلاس سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, لیکن ان باتوں کو آپ نے سن لیا ہوگا کہ وہ کیا باتیں ہیں. لیکن ابھی تک عدالت نے جو 2 کام کرنے والے وہ نہیں کیے. نہ اس خط کا عدالت نے متن منگایا ہے, نہ عدالت نے قومی سلامتی کمیٹی کی جو اس کے اندر جو باتیں ہوئی تھیں نہ ان کے منٹس منگائے ہیں. اور عدالت اب اسی بات پر جو ہے وہ اڑی ہوئی ہے کہ جی دیکھنا یہ کہ کیا جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کے پاس رولنگ کو معطل کرنے کا اختیار تھا یا نہیں تھا. لیکن حیرانی کی بات ہے, یہ تو بچوں کو پتہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جب پیش ہو رہی ہے تو خان صاحب کو تو اسمبلی توڑنے کا اختیار نہیں تھا, انہوں نے وہ کیسے توڑ دی, اس کی طرف ابھی جو ہے عدالت نہیں آ رہی. تو سپریم کورٹ کی سماعت کو دیکھتے ہوئے اور یہ جو میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ کہیں نہ کہیں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اپوزیشن ول ناٹ بی اکوموڈیٹ, اور خان صاحب کٹ ٹو سائز ہو گئے ہیں اور اب وہ اچھے بچے بن کے کام کریں گے. لیکن اگر یہ عامر لیاقت والی بات کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک جلتی پہ تیل ڈالنے کے مترادف ہو سکتی ہے. اگر اس کو باجوہ صاحب سیریس لیں اور فوج سمجھے کہ واقعی بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی, ان کے آرمی چیف کو ہٹانے کی کوشش کی گئی, تو پھر ان کو اس معاملے میں لب کشائی کر دینی چاہیے. اور وہ جو نیوٹرل والی بات ہے نا, نیوٹرل سیاسی معاملات اپنی جگہ پر, لیکن یہ معاملہ سیاسی رہا نہیں کیونکہ اس کے اندر نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ آ گیا اور غداری کے الزام لگ رہے ہیں. اور آپ نے 197 اراکین پارلیمنٹ کو غدار قرار دے دیا ہے ایک شخص کے مفروضے پر جس کی اپنے یعنی شبہ ہے کہ ان کی جو ذہنی حالت ہے وہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے. قوم تو سمجھتی ہے کہ وہ اس وقت ذہنی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے, ان کا تو چیک اپ ہونا چاہیے. اور وہ شخص اسمبلی توڑ دے اور پھر یعنی وہاں پہ تنتناتا پھرے, تو یہ ساری چیزیں ملک کے لیے اچھی نہیں ہیں. اور اس کا جو انجام ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر سیاسی جماعتوں نے جو کہ مقامی یا لوکل سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اگر لگا کہ ان کو دیوار سے لگا دیا گیا, ان کا کوئی پرسان حال نہیں اور ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا, تو پھر وہ جو کچھ کر سکتی ہیں وہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس لیے کہ میں اپنے خدا نخواستہ میں اپنے خدشات کا اظہار کر رہا ہوں کہ پھر لوگ جو ہے نا وہ پھر کسی اور طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کوئی اس طرح دیکھے. تو میرا خیال ہے کہ قومی اداروں کو اس صورتحال میں اپنے کردار کے اوپر غور کرنا چاہیے, اور جو آئین اور قانون کے اندر اگر کچھ کام ہو رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ کسی ایسے فریق کو سپورٹ کریں جس کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ ہر وقت جھوٹ کی ایک ناؤ پہ رہتے ہیں اور ہر وقت ان کے منہ سے جھوٹ ہی نکلتا ہے. آج تو انہوں نے روزے میں بھی پانی مانگ لیا کہ مجھے پانی پلا دو. تو ان کی جو ریاست مدینہ کا جو حکمران ہے, ابھی تو ان کے نمازیں, تو ہم نہیں کہتے کہ نماز روزہ تو کسی کا ذاتی فعل ہوتا ہے, لیکن قوم کے رہنما کے حیثیت سے جو بھاشن وہ ہمیں دیتے ہیں اس کو اگر دیکھیں تو پھر یہ نظر آ جاتا ہے کہ یعنی یہ معاملہ 2 نمبر ہے.
تو ابھی کہنے والے کہتے ہیں کہ ابھی اور کچھ راز کھلیں گے اور ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی، پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیے.